बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 5 नवंबर 2025 बुध का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन नाज़रीन कशीदगी उरूज पे है। दोनों अतराफ से जंगी मशक़ें की जा रही हैं और इंडिया कोशिश कर रहा है कि 10 नवंबर तक पाकिस्तान के किसी इलाके पे हमला करके अपनी जंग का बदला, जिसमें उसको शिकस्त हुई थी, उसका बदला लिया जा सके। इस मौके पे चीन ने पहले भी हमारी मदद की थी। इस मौके पे चीन ने पाकिस्तान को अपने ख़तरनाक हथियार जो हैं वो खामोशी से पाकिस्तान को दे दिए हैं और आगे अगर जंग होती है तो इंडिया को दोबारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की इस टाइम पे हुकूमत है, उनके वज़राओं ने बाकायदा एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान के TTP के जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं उनके ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो बतौर मेहमान हमारे साथ हैं और उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो बार बार तालिबान के बयानात बदल रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन, 6 नवंबर को यानी कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। दोनों अतराफ़ से जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान है वो मुलाकात का हिस्सा होंगे और अगर ये दोनों के माबैन इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है तो अफ़गानिस्तान पे जंग का ख़तरा टल सकता है नाज़रीन। वरना पाकिस्तान के DGISPR के गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात यही बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पे जंग के बादल मंडला रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साल 2025 में नाज़रीन सैकड़ों अफ़गान तालिबान के जंगजू पाकिस्तान में हलाक कर दिए गए हैं। अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में कशीदगी इस टाइम पे है, जो बढ़ती हुई कशीदगी है, उसमें अफ़गान तालिबान की जंगजुओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो सैकड़ों की तादाद में हलाकत होना और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद होना, ये बग़ैर अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती, हुकूमत की सरपरस्ती के बग़ैर मुमकिन नहीं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और 7 अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने 67,000 से ज़ायद जो है वो अफ़गान शहरियों को डिपोर्ट किया है, जो पाकिस्तान में गैर क़ानूनी तौर पे मुक़ीम थे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो कशीदगी जो है वो उरूज पे है। गुज़िश्ता 4-5 माह पहले जो पाकिस्तान ने एक महदूद जंग में 3-4 घंटे की जंग में जो इंडिया को लग रहा था कि पाकिस्तान ये जंग जो है वो 1-1.5 महीना बरकरार नहीं रख सकेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1-1.5 महीना ये जंग जो है ये चलती रहेगी। पाकिस्तान ने उस जंग का 3-3.5 घंटों में, पहले तो 4 दिन ये जंग लगी रही। उनके हमले, उन्होंने 2 बार पाकिस्तान पे हमले किए और जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला तीसरे दिन किया तो फिर पाकिस्तान ने 3-3.5 घंटे में इस जंग का ख़ात्मा कर दिया और इंडिया के फाइटर जेट गिर गए और उनके नुकसान जो उनके एयर बेसिस का हुआ। उसके बाद अमेरिका को दरख्वास्त की गई नरेंद्र मोदी की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में मीडिएटर का किरदार अदा किया और दोनों को ट्रेड के हवाले से बात की और ये जंग रुकवा दी। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश पे, पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ये जंग रोकी गई है। हालांकि नाज़रीन हम सब जानते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे पहलगाम वाक़े के बाद जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 10 मिनट में इल्ज़ाम लगाना और पाकिस्तान पे हमला कर देना, तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था जो पाकिस्तान पे हमले को बुनियाद बनाना था और अपने हिंदुत्व वहाँ पे जो मौजूद है वहाँ पे उनको खुश करना था और अपनी सरकार को मजबूत करना था। भारत का कहना था नाज़रीन कि ये हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ये जंग रोकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने पूरी प्लानिंग की है। इंडिया ने एक पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर के अंदर किया, जो पहलगाम जहाँ पे वाक़ है। 10 मिनट में के अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद पाकिस्तान पे हमले किए गए। तो जब आपने प्लान किया हुआ है और पाकिस्तान पे हमला किया है और आप मजबूत पोजीशन में हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ये जंग रोक देंगे? कभी नहीं। अगर पाकिस्तान कमज़ोर पोजीशन पे होता तो ये पाकिस्तान में घुस आते, मगर चूँकि इनका नुकसान ज़्यादा हुआ तो नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ख़ुद मीडिया पे सामने आके ये कहा था
کہ جب ہم نے شدت پسند دہشت گردوں پہ جو ان کی نظر میں دہشت گرد ہیں کہ حملے کیے تو پاکستان کی سینا نے ہماری سینا پہ حملے کر دیے، اور حیران کن ایک وہ کلپ پھر ایک ڈرامہ بھی بن گیا۔ آپ پاکستان پہ حملہ کرو گے تو پاکستان آپ کو چھوڑ دے گا۔ بہرحال پوری دنیا جانتی ہے آج کل ہر بندے کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی، ان کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، پوری دنیا کی وہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو انڈیا کمزور پوزیشن میں تھا اور چاہ رہا تھا کہ پاکستان نے یہ جو آخر میں جو پاکستان نے فتح 2 میزائل استعمال کر کے ان کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا تھا، اور جو پاکستان کے ترکی کے ڈرون پورے انڈیا میں گھوم رہے تھے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جنگ روک دینی چاہیے۔ ان کو تو لگ رہا تھا کہ پاکستان حملہ نہیں کرے گا، مگر پاکستان کا جوابی حملہ بڑا خطرناک تھا، اور نریندر مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ پاکستان ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے، تو اس کا بھی ڈر تھا کہ پاکستان اس سے بڑا حملہ کرے گا تو اور تباہی ہوگی، پھر جنگ کو روکا گیا۔ اب ناظرین دوبارہ اسرائیل کی مدد ان کو حاصل ہے، کوشش کر رہے ہیں، ان کو BVR میزائل دیے جا رہے ہیں۔ اب وہی ٹرائی جو پاکستان نے اپنے بارڈر سے چائنا کے PL-15 میزائل استعمال کر کے ان کے فائٹر جیٹ گرائے تھے، اب اسی طریقے کا ایک ڈرامہ یہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بارڈر پہ جو مشقیں ہو رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کے فائٹر جیٹ وغیرہ جو ہے وہ گرا کے مقابلہ جو ہے وہ برابر کیا جا سکے۔ ناظرین چائنا نے ایک بار پھر پاکستان کی خفیہ مدد کی ہے۔ پچھلی بار بھی ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کے پاس PL-10 ہے، اور یہ PL-15 جو پاکستان کے پاس اس جنگ کے موقع پہ مل گئے تھے، وہ جو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایکسپورٹ ورژن ہے PL-15 جو PLA کے پاس نہیں ہے، جو PLA کے پاس اوریجنل ورژن ہے، اس سے ہٹ کے جو ایکسپورٹ ورژن تھا وہ پاکستان کو دیا گیا ہے، اور وہ 145 سے 150 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ مگر اس ٹائم پہ خبریں یہی آ رہی تھی کہ پاکستان کو PLA کا جو PLA استعمال کر رہا ہے اوریجنل ورژن PL-15 جس کی رینج 200 سے 250 300 کلومیٹر ہے، وہ پاکستان کو دیے گئے، اور پاکستان نے وہ استعمال کر کے انڈیا کے فائٹر جیٹ گرائے۔ اب ایک بار پھر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ PL-15 کا وہی ورژن جو 300 کلومیٹر تک ہم نے انڈیا کے فائٹر جیٹ گرائے تھے، وہ 100 سے زائد پاکستان کو دوبارہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے، مطلب 300 کلومیٹر تک انڈیا کے فائٹر جیٹ آپ کی حدود میں نہیں آ سکتے۔ اب وہ جس طرح جنگ میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی باؤنڈری سے 300 کلومیٹر اندر چلے جائیں، پاکستان آپ کے فائٹر جیٹ کا بڑا نقصان کر دے گا۔ اب وہی طریقہ جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو پاکستان کو یہ جو PL-15 جو اوریجنل ہے، جو PLA استعمال کر رہا ہے، ان کے جو ڈومیسٹک ہیں وہ پاکستان کو اس ٹائم پہ مل گیا، یہ ایکسپورٹ ورژن نہیں ہے۔ تو یہ 100 سے زائد جو پاکستان کو ملے ہیں، یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کو PL-17 ملنے جا رہا ہے، مگر ناظرین PL-17 میں ایک بات ہے کیونکہ اس کی رینج 400 سے 450 کلومیٹر تو ہے، مگر وہ J-16 میں اور J-20 میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ بھاری میزائل ہیں اور ان کا وزن زیادہ ہے، لمبائی ان کی زیادہ ہے۔ وہ جو J-10C ہے اس ویریئنٹ میں یہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو اب جو PL-17 کی بات چل رہی، جب تک پاکستان کے پاس J-35 نہیں آ جاتے، جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، جو پاکستان کو آگے کہا تو جا رہا تھا کہ پاکستان نے جب یہ جنگ انڈیا سے جیتی تو پاکستان کو یہ HQ-19 سسٹم جو تھارڈ کے برابر ہے، انڈیا کے تھارڈ کے برابر ہے، S-400 سے اچھا ہے، اس کے برابر کا یہ HQ-19 سسٹم جو ہے یہ پاکستان کو دیا جائے گا، اور ساتھ پاکستان کو KJ-500 واک سسٹم دیا جائے گا۔ اگر یہ 3 چیزیں پاکستان کو ٹائم پہ مل جاتی تو آج کا نقشہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا۔ ساتھ ناظرین افغانستان مسلسل TTP کو پناہ گاہیں دے رہا ہے، اس کا اعتراف جو ہے وہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کر دیا تھا، جو پاکستان پہ ایک الزام لگایا تھا کہ ہم نے پاکستان سے استنبول میں جو بات چیت کی تھی اس میں پاکستان کو کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے جو مہاجرین ہمارے پاس افغانستان میں آئے ہیں، اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہے تو ہمیں بتا دیں، یا اگر وہ واپس لینا چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کے حوالے کر دیں گے، مگر پاکستان نے استنبول میں انکار کر دیا تھا۔ پاکستان نے اس خبر کی تردید بھی کی، اور یہ افغان ترجمان جو ذبیح اللہ مجاہد ہے اس نے اپنے آپ سے ایک من گھڑت سٹوری جو ہے وہ پاکستان سے نفی کر دی تھی۔ پاکستان کا کہنا ہے
کہ ان شدت پسندوں کو جو پاکستان سے ٹی ٹی پی کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں اور 2014 میں 2015 میں پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں گئے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں، جبکہ ان کے ایک دوسرے وفاقی وزیر اطلاعات و ثقافت خیر اللہ خیر کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ٹی ٹی پی کے مہمان ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ دا د خپل وزیر صاحبان ته هم دا د خپل ټول ملت ته چې موږ د ملت د ارادې د مخالف نه سکلای زموږ د ملت اراده دا د کوم ملمه دي کوم کوربه دي دا چې د مسؤلیت غواړي د دې حفاظت غواړي د دې ټول کبه څوک تجاوز کوي د چا اراده یې نو بیا د غلط فکر وځي د امپراتوري ما چې خلک د تو اعتراف بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ پاکستان پہ الزام لگا کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان انہیں وصول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اب 6 نومبر کو پاک افغان مذاکرات ایک بار پھر ہیں۔ پاکستان کا شروع سے ایک مطالبہ تھا کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کا جو دوسرا مطالبہ بیچ میں ہے وہ ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں کے ٹھکانے، ان کی سرپرستی جو افغانستان میں ہو رہی ہے وہ بند کیے جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو پاکستان کے یہ دو ہی ایشوز ڈسکس ہوں گے۔ یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے، سیز فائر ہے، اس کا انحصار اسی پہ ہے اگر یہ دو باتیں پاکستان کی مان لی جاتی ہیں۔ ایک بات پہ تو خاموشی پاکستان کئی زمانے سے اختیار کرتا آ رہا ہے، یہ بولتے رہیں کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا یا نہ کہ ہم نے فینسنگ لگا دی ہے، اور اس طرف اگر ان کی جرت ہے تو یہ آئے، اور اگر ہمارے بازوؤں میں دم ہوگا تو ہم چلے جائیں گے۔ مگر یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہوگا۔ 6 نومبر کے بعد 7 نومبر تک یہ بات آ کے جائے گی اور یہ فائنل مذاکرات ہوں گے۔ اگر اس پہ افغان طالبان راضی نہیں ہوں گے تو افغان طالبان کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں طالبان رجیم چینج کرنے کا خواہاں ہے، اور یہ بات ناظرین ہم اپنے گزشتہ 1 ماہ کی ویلاگ میں کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی موجودہ رجیم کو پاکستان اب تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ ناظرین ایک اور خط بھی جو منظر عام پہ آیا ہے، جو لیک ہوا ہے، لیک شدہ جو انکشاف ہے طالبان کی جانب سے پاکستان میں ٹی ٹی پی جو داخل کیے جا رہے ہیں، یہ ایک خفیہ خط جو ہے جو اس ٹائم پہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس دستاویز کے مطابق انٹیلیجنس آفیسر عطاء الرحمان عابد جو اپر اطافی کے ڈپٹی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کے طور پہ کام کر رہے ہیں نے ایک تحریکی درخواست میں صوبہ کنڑ کے انٹیلیجنس چیف کو بھیجا ہے۔ اس میں سینئر ٹی ٹی پی کمانڈر ابو بکر عرف عمر افریدی اور اس کے ساتھ 25 جنگجوؤں کو کنڑ صوبہ سے پاکستان کے ضلع باجوڑ میں داخل کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو جس طرح ناظرین ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں دراندازی کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کی جو وہاں پہ پاکستان تحریک طالبان کے جو شدت پسندوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کی جب تشکیل ہوتی ہے تو یہ افغان طالبان اپنے بارڈر کو مینیج نہیں کرتے، ون سائیڈڈ پاکستان اس کو مینیج کرتا ہے اور پھر پاکستان میں ان کو داخل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی 1450 چوکیاں تو اس بارڈر پہ ہیں، مگر کل بھی ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ چوکیاں 20 سے 25 کلومیٹر، ایسا نہیں ہے کہ ایک چوکی 1 کلومیٹر پہ ہے یا آدھے کلومیٹر پہ ہے، یا وہاں پہ آپ ڈرون سے اور کوکاپٹر سے اس کو 1 کلومیٹر کو 2 کلومیٹر کو آپ کور کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین 25-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چوکی ہے، اور اس درمیان یہ 20 کلومیٹر میں یہ شدت پسند جو ہے وہ داخل کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز کو واچ کیا جاتا ہے۔ اور یہ افغان طالبان کی مرضی کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کہ ہو، یہ ان کی من مرضی سے، ان کے معاہدے ہیں ان کے ساتھ، تبھی یہ پاکستان میں آسانی سے شرارت کر پاتے ہیں۔ یہ تشکیلیں، یہ جو ایک رواں سال میں 128 افغان شہریوں کو اب تک پاکستان سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے مختلف سابقہ قبائلی اور موجودہ خیبر پختونخوا میں، جنوبی اضلاع میں ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے جنگجو دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ، حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ اور دیگر کلیدن تنظیموں کے ساتھ مل کے پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور جس میں افغانستان کے فوج کے جو ان کے فوجی ہیں وہ بھی ساتھ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور کیا ایویڈنس آپ کو دے؟ ایک ملک کے 128-130 شدت پسند دہشت گرد پاکستان میں مارے جائیں، ان کے شناختی کارڈ، ان کے ولدیت
پھر بعد ازاں ان کو اپنے اپنے پکتیکا میں خوست میں ننگرہار میں کنڑ میں آپ ان کو وہاں پہ دفن بھی کریں اور وہاں پہ ان کا قبرستان بھی بنائیں اور وہ لاشیں بھی پاکستان سے پھر جرگے کے ذریعے آپ لے کے جائیں، تو اور انوالومنٹ افغانستان کی کیسے ہوتی ہے؟ افغانستان کی بغیر اجازت کی جب وہ بولتے ہیں کہ ہماری اسلامی امارات کی اسلامی حکومت یہاں پہ شریعت نافذ ہے، تو کیسے وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر؟ 128 مارے گئے ہیں، ہزاروں موجود ہیں، روزانہ 5-6 افغان جنگجو جو ہیں وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز ان کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ جو بیچارے یہاں پہ افغان شہری ہیں، افغان مہاجرین ہیں، پاکستان کے یہ پرانے ٹیکٹکس سے ناظرین کہ جب بھی اس طرح کوئی واردات وغیرہ اس ٹائم پہ کم ہوتی تھی حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں، تو پاکستان افغان مہاجرین کو زور دینے کے لیے، ایک دباؤ ڈالنے کے لیے افغانستان پہ کہ ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں، وہاں سے وہ دباؤ جو ہے وہ اس کا مثبت جواب آتا تھا اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کرتے تھے۔ افغانستان کو اپنی ان مہاجرین کی بھی وہ اللہ پرواہ نہیں ہے، یہ بیچارے یہاں پہ بھی در بدر ہیں اور وہاں پہ بھی در بدر ہیں، وہاں پہ بھی ان کو اپنے وہاں پہ جا کے ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جن کے اپنے گھر ہوتے ہیں، زیادہ تر جو پاکستان میں 30-40 سال رہے ہیں، آپ یقین کریں جو غریب لوگ بیچ میں ہیں جن کے پاس ACC کارڈ تھے اور جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ جا کے کیمپوں میں رہتے ہیں، کیمپ بھی ان کے پراپر نہیں ہوتے ہیں، کھلے آسمان تلے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ طالبان کی شریعت ہے، وہاں پہ اسلامی حکومت ہے، پانی تک ان کو طریقے سے نہیں دیا جاتا، شو کرنے کے لیے ویڈیو کے سامنے 1-2 دن 10 دن 12 دن ان کو خوراک وغیرہ پہنچا دی جاتی ہے، ایک وقت کھانا، پھر وہ کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا اور ان کو آگے چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ اب ناظرین پاکستان نے 67,000 افغان شہریوں کو اس مہینے جو ہے اکتوبر میں، پچھلے مہینے یہ اکتوبر جو گزرا ہے، 67,000 افغان شہریوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا ہے۔ ان افغان طالبان، میں بار بار اپنے افغان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ پہ سختی آئی ہے یہ تو افغان طالبان کی وجہ سے آئی ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے اور پاکستان یہاں پہ افغانی مارے جا رہے ہیں، یار افغان شہری مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو ڈر ہے کہ 2 ملین سے زائد یہاں پہ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے افغان کے، نہ ان کے پاس پروف ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور ایک آدھ لوگ جو 0.1% ہوں گے وہ بیچ میں ملوث نکلے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے اور انہوں نے سہولت کاری کی ہے۔ تو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے یہ اصل میں یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اب تمام تر افغان شہریوں کو واپس جانا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ان کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے۔ ساری افغان کمیونٹی کو ہم بدنام نہیں کر رہے، مگر جب افغانستان کی اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے اور افغان طالبان کی حکومت ہے جہاں پہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، جو لبرل طبقہ ہے اشرف غنی کا، حامد کرزئی کا، وہ طبقہ جو ہے اب وہ بھی جب پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ طالبان کے انتہائی خلاف ہیں، مگر وہ پوسٹ وغیرہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ پاکستان سے ان کو شروع سے ہی نفرت ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا فائدہ اس میں افغان شہریوں کو یہاں سے نکالنے میں جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کا جو اندازہ ہے کہ یہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں PTM ہے، ان کی جلسوں میں 80% جو ہے وہ افغان شہری ہوتے ہیں۔ ایک تو ان افغان شہریوں کو نکال کے جو اصل تعداد ہے PTM کی وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ انتہائی کم ہوگی، کیونکہ PTM جو آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات پاکستان کی حکومت سے منواتی ہے، مگر ساتھ ان کے کسی بھی جلسے میں پاکستان کا جھنڈا نہیں ہوتا اور افغانستان کا جھنڈا ہوتا ہے، لر و بر کے نعرے ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ اشرف غنی کے دور میں PTM کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا تھا اور PTM کی ٹوپی بھی اشرف غنی نے اپنے سر پہ رکھے، اور اب بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو PTM کے لیے جو ہے وہ وہاں سے ٹویٹ کر دی جاتی ہے۔ PTM کو اشرف غنی اور جو بیرونی ممالک افغان شہری موجود ہیں وہ ان کے جلسوں میں اس کو گرم کرتے ہیں اور ایسا شو کرتے ہیں کہ یہ سارے خیبر پختونخوا کے پختون ہیں، حالانکہ لر و بر کا نعرہ لگانے کے بعد PTM کے زیادہ جلسوں میں جو بیرونی ممالک پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں 95% جو ہے وہ افغان شہری ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے سے 1 ماہ پہلے جو ریفرینڈم کرایا تھا، جو ریفرینڈم ہوا تھا، اس میں باچا خان نے، خدائی خدمتگار تنظیم نے اس ٹائم پہ بائیکاٹ کیا تھا کہ اس میں افغانستان شامل نہیں ہے اور پختونستان شامل نہیں ہے، صرف پاکستان اور ہندوستان شامل ہے، انڈیا شامل ہے۔ مگر پاکستان کے غیور پٹھانوں نے، پختونوں نے باچا خان کے
جو ایک اس ٹائم پہ خدائی خدمتگار تھے، ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، مگر اس ٹائم پہ جو ان کا موقف تھا وہ خیبر پختونخوا کے پختونوں نے مسترد کر دیا تھا، اور 98% پختونوں نے، جس میں ہزارہ بھی شامل تھے، ہزارہ ڈویژن کے لوگ، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور 2% نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو وہ چیز تو وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب بھی وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں، بھائی جو ادھر ہیں وہ اس سائڈ پہ خوش رہیں، جو ادھر ہیں وہ اس سائڈ پہ خوش رہیں۔ اس طرح تو پنجاب والے نعرے لگائیں گے کہ وہاں پہ جو ہے سکھ کمیونٹی ہے بارڈر کے اس سائڈ پہ، تو وہ جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، دو بھائی بھی جب گھر میں علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ تو جو وہاں پہ افغانی ہیں وہ خوش رہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ کرے وہ ترقی کرے، مگر یہ ہمارے اندر جو مسائل آپ لوگوں نے پیدا کر رکھے ہیں اس ٹائم افغانستان میں، جو کئی بار ہم نے جو باتیں کی وہاں پہ افغانستان میں، ہم نے حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے میں جو رول ادا کیا، سیوت یونین میں پاکستان کو اپنا بھی ڈر تھا اور مجاہدین بھی تیار کیے اور افغانستان کو بھی سیف رکھا، اس میں ہمارا بھی فائدہ تھا، مگر امریکہ کے کہنے پہ ہم نے پیسے لیے اور کلاشنکوف کلچر یہاں پہ جو ہے وہ رہ گیا، ہیروئن رہ گئی، پیسے وہ ڈالر تو ختم ہو گئے، وہ ملک کی ترقی میں استعمال ہی نہیں ہوئے۔ دوبارہ افغانستان پہ جنگ ہوئی، آپس میں ان کی خانہ جنگیاں ہوئی، ہمارے بارڈر اوپن تھے مکمل طور پہ، اس کے اثرات پاکستان میں آئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 10 15 20 سال میں یہ اثرات ختم ہوں گے۔ اب جہاں پہ آپ ہیں وہ خوش رہیں، اور جہاں پہ ہم ہیں وہ ہم خوش ہیں پاکستان کے۔ اب 4.5 کروڑ پٹھان جو ہے دنیا کا بڑا ملک پٹھانوں کا وہ پاکستان ہے۔ آپ کے ملک میں جو ہے 50% بھی آپ نے یہ پٹھان 3 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی میں 50% اگر حساب لگا لیں تو 1 کروڑ 90 لاکھ 2 کروڑ پٹھان ہوں گے، اور یہاں پہ 4.5 کروڑ پٹھان ہیں، پختون ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ ناظرین پاکستان کے ساتھ فی الحال ایک ہی پوائنٹ ہے، جو 2 اہم پوائنٹ ہیں، وہ ایک پوائنٹ تو اب وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، ڈیورنڈ لائن فینسنگ ہو گئی ہے، مگر جو ایک پوائنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے کہ ٹی ٹی پی کے شدت پسند وہاں پہ موجود ہیں، ان کا خاتمہ پاکستان کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہاں پہ کمانڈر بیٹھے ہیں، انسٹرکشن ملتی ہے، اور جو ٹی ٹی پی کے اپنے پاکستان کے اپنے تحریک طالبان کے یہ جو پاکستان میں موجود ہیں، ان کے گھر یہاں پہ بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں۔ بنو میں ناظرین جو ایک بڑا واقعہ تھا کہ ایک پولیس آفیسر کو اٹھا کے لے کے گئے لوکل لوگوں نے، پھر ٹی ٹی پی کی، کیونکہ ٹی ٹی پی میں جو ہے ان کے گھر تو ان کو معلوم ہے، لوگوں نے بنو میں پھر ٹی ٹی پی کے جو بنو سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے والد کو اور بھائی کو اٹھا لیا، اب وہ پولیس والے کو ریلیز کر دیا، بازیاب ہو گئے، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ اسپیشلی وادی تیرا میں بہت زیادہ ہے، ضلع خیبر کے وادی تیرا میں، اور وہاں پہ ناظرین اب آگے جا کے آپریشن ہونے جا رہا ہے وادی تیرا پہ۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم یہی کہہ رہے ہیں، جو کل ہماری بات کو ڈی جی ایس پی آر نے بھی وہی باتیں کی جو ہم ایک ہفتے سے لگاتار وادی تیرا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ جو زیادہ شدت پسند اور ملیٹنسی ہے، وہاں پہ جو افغان شہری بھی زیادہ ہیں وہ باجوڑ، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ضلع خیبر کے وادی تیرا میں موجود ہیں۔ وادی تیرا میں جانیں بھی زیادہ سیکیورٹی فورسز کی اور عام لوگوں کی گئی ہیں، وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف ایک ہفتے سے شدت پسندوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ لڑ بھی رہے، مگر چونکہ وہ ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ لوگ رہائشی ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، تو اب ان کو انسٹرکشن بھی دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جرگے کریں، آپس میں جرگے کریں، ان کو بھگائیں یہاں سے، جب تک آپ لوکل لوگ ان ٹی ٹی پی کو نہیں بھگائیں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہوگا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔